दिखाई देगी बोर्ड बेटा सबको? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर से। कलीमुद्दीन अहमद, और इन्होंने जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से आला तालीम हासिल की, और वहीं पर इनको जो है वो अरबी के प्रोफेसर मिले, प्रोफेसर गिब्स। इनसे इन्होंने जो क्या सीखी, अरबी सीखी, प्रोफेसर गिब्स से। और इसके बाद एक थे डॉक्टर लिविस। डॉक्टर लिविस से इन्होंने क्या सीखी, तनकीद सीखी। और इन्होंने खुद कहा है अपने खुद नविस्त में, जिसका नाम है अपनी तलाश में, कि मुझे डॉक्टर लिविस ने नक्काद बनाया है। डॉक्टर लिविस ने मुझे नक्काद बनाया है। डॉक्टर लिविस ने मुझे नक्काद बनाया है। और वहां से जब ये आए आला तालीम हासिल करने के बाद, तो यहाँ पर जो है वो तरक्की पसंद तहरीक जो है वो चल रही थी, और ये तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ गए। और उसी के जेर एहतमाम इन्होंने जो है वो काफी सारी जो है वो अदबी खिदमात पर रोशनी डाली, या अदबी खिदमात पर जो इन्होंने क्या की, नुक्ताचीनी की, जिसमें इनकी कुछ अहम किताबें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि एहतसाम हुसैन की ज्यादातर तसनीफों में आपको क्या देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहीं पर कलीमुद्दीन अहमद की जो ज्यादातर तसनीफ है उसमें आपको देखने को मिलेगा एक। ठीक है, क्या याद रखेगा, एक जो है वो ज्यादातर इनकी तसनीफ में देखने को मिलेगा। जैसे उर्दू शायरी पर, उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर। इसके बाद इकबाल एक मुताला, इकबाल एक मुताला, अनीस एक मुताला। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक जो है वो इसमें जो है वो कॉमन आता है, खास तौर पे। ज्यादा नहीं है लेकिन जितनी भी है इनकी तसनीफों पे एक जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई इसकी कि अगर एक दिख जाए तो आप जो है वो आंसर लगा सकते हैं क्या, कलीमुद्दीन अहमद। लेकिन इसके अलावा भी कुछ तसनीफें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे अहम तसनीफ है इनकी अमली तनकीद। ठीक है, अमली तनकीद। अभी हमने एहतसाम हुसैन की पढ़ी थी तनकीद और अमली तनकीद, तो वहां पर और था, यहाँ पर और नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद की है सिर्फ और सिर्फ अमली तनकीद। तनकीद और अमली तनकीद है एहतसाम हुसैन की। इसके बाद सुखन हाय गुफ्तनी, सुखन हाय गुफ्तनी, ये भी जो है वो क्या है, इनकी तसनीफ है, सुखन हाय गुफ्तनी। और इसके बाद डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, उर्दू जबान और फन दास्तान गोई। उर्दू जबान और फन दास्तान गोई। उर्दू जबान और फन दास्तान गोई, ये भी क्या है, कलीमुद्दीन अहमद की क्या है, तसनीफ है। क्या है, तसनीफ है। और इनका जो ताल्लुक है कलीमुद्दीन अहमद का, ये क्या है, ये मगरिबी नक्काद है, क्योंकि इन्होंने जो है वो मगरिब से क्या सीखी है, तनकीद सीखी है, और इन्होंने ज्यादातर चीजें जो है वो मगरिबी तनकीद के हवाले से बात कही है। इसके अलावा इनकी खुद नविस्त, कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविस्त, और वो है अपनी तलाश में, अपनी अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। इसका ईयर भी लिख लीजिएगा, 1975, 1975। यहीं पर आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं कि 1975, 1975 के मौजू पर कौन सा ड्रामा लिखा गया? 1975 के मौजू पर कौन सा ड्रामा लिखा गया?
بالकुल सभी ने सही जवाब दिया है मोस्टली। आंसर हो जाएगा ड्रामा ज़हाक। और इसके मुसन्निफ का नाम है मोहम्मद हसन। बहुत बढ़िया। जो इमरजेंसी के मौजू पर लिखा गया है। आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन का ज़हाक। बहुत बढ़िया। चलिए, ये हो गए हमारे कलीमुद्दीन अहमद। इतना ही आपको जो है वो इनके हवाले से याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर ये भी क्या है, तनकीद निगार है। इनकी पैदाइश 1912 में हुई, 1920 में। और इनकी जो वफात है वो हुई 2002 में। पैदाइश हुई उत्तर प्रदेश के बदायूं में, और वफात हुई उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में या अलीगढ़ में। पैदाइश 1912 है आल अहमद सुरूर की, और वफात है 2002 में। वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ। वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ। वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ है। और इन्होंने जो है वो इब्तिदाई तालीम जो है वो घर पे हासिल की। आल अहमद सुरूर का जो इब्तिदाई तखल्लुस रहा वो रहा अरशद, जिसे बाद में इन्होंने चेंज करके क्या रख लिया, सुरूर रख लिया। यानी कि आल अहमद सुरूर के नाम से जो है ये जाने गए। ठीक। और इब्तिदाई तखल्लुस था इनका अरशद। अपनी अदबी जिंदगी की शुरुआत इन्होंने जो है वो रेडियो से की। और रेडियो से तालीम हासिल करने के बाद ये जो है वो उर्दू तनकीद की तरफ को क्या हुए, मुतवज्जह हुए। और उर्दू तनकीद में जो है वो इन्होंने क्या की, तब आजमाई की। हालांकि उर्दू में तनकीद में आने से पहले ये क्या करते थे, शायरी करते थे। और इसीलिए जो है वो ये तखल्लुस रखा करते थे अरशद। और बाद में जब ये तनकीद की तरफ को आए तब इन्होंने रख लिया क्या, सुरूर। इसीलिए जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आल अहमद सुरूर के शेरी मजमूओं का नाम क्या है। याद रख लीजिएगा। इसमें आंसर हो जाएगा सल सबील, जो है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल सबील। सल सबील जो है वो शेरी मजमूआ है आल अहमद सुरूर का, क्योंकि इन्होंने जो है वो पहले शेर व शायरी में ही क्या की थी, तब आजमाई की थी। तो इनका जो पहला शेरी मजमूआ है वो है सल सबील। इसके बाद ख्वाब और खलिश। ख्वाब और खलिश। इसके बाद ज़ौक़ जुनून। ज़ौक़ जुनून। ये क्या है, इनके शेरी मजमूए हैं तीन। यहीं पर एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। ये जो खा के बाद वाव आया है, यहाँ पे देखिएगा। ये जो खा के बाद वाव आया है, इस वाव को क्या कहते हैं? इस वाव को क्या कहते हैं? वाव अत्फ। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल, मौसम्मा खातून ने सही बताया है। इसे कहते हैं वाव मादुला। बिल्कुल, क्या कहते हैं? वाव मादुला कहते हैं। जो वाव क्या होता है? जो वाव होता है साइलेंट, उसे कहते हैं मादुला। तो इसे कहते हैं वाव साइलेंट। वाव जो आप वाव अतफ बता रहे हैं वो आता है इस तरीके से, गौरो फिक्र। यानी कि ये वाव जो है दो चीजों को जोड़ता है। यहाँ पर ये किसी को नहीं जोड़ रहा। हाँ, जैसे शेर और शायरी, यहाँ पर होगा वाव अतफ। तो ये होता है वाव मादुला, जो साइलेंट होता है। इसके लिए पहचान है कि इसके आगे अलिफ होना चाहिए और इससे पहले खा होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये वाव होगा। यानी कि वाव मादुला होगा। ये इनके शेरी मजमू हैं सलसबील, ख्वाब और खलिश और ज़ौक़ जुनून। इसके बाद इनके जो है वो तनकीदी मज़ामीन हैं, जो एग्जाम के हवाले से आप लोगों से पूछे जाते हैं। और वहीं से जो है वो ज़्यादातर सवाल बनते हैं आल अहमद सुरूर के हवाले से। तो चलिए, इनके जो तनकीदी मज़ामीन हैं उन पर जो है वो हम लोग रोशनी डाल लेते हैं। ठीक है, जैसे तनकीदी इशारे। तनकीदी इशारे। इसके बाद तनकीद क्या है?
تنقید کیا ہے؟ ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، تنقید کیا ہے، اور اس کا ایئر بھی امپورٹنٹ ہے، 1947۔ تنقید کیا ہے؟ 1947، اس کا ایئر بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، اور یہ والی کتاب ضرور آتی ہے، مسرت سے بشیرت تک، مسرت سے بشیرت تک، یہ امپورٹنٹ ہے آل احمد سرور کی، اور ایئر ہے اس کا 1974، 1974، مسیرت سے بشیرت تک۔ اس کے بعد پہچان اور پرخ، ٹھیک ہے، پہچان اور پرخ، ایک کتاب اسی سے ملتی جلتی ہے جس کا نام ہو جاتا ہے پرخ اور پہچان، بس نام جو ہے وہ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہچان اور پرخ جو ہے وہ آل احمد سرور کی ہے، پرخ اور پہچان کسی اور رائٹر کی ہے، بالکل آنسر ہو جائے گا گیان چند جین۔ بہت بڑھیا بھائی، آپ نے تو کہتے ہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے بھائی، ہیں؟ کہاں جاؤ گے بھائی؟ انظار، صبا شیخ، ملکہ یاسمین، انم عبداللہ، بےچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا بھی خیال رکھ لیا کرو، کہ تم ہی 100 میں سے 100 لاؤ گے ایگزام میں گے، ارے کیا پیپر بنایا پیپر بنانے والے نے، اس سے اچھا پیپر تو میں ہی بنا دیتا۔ چلے، تو پہچان اور پرخ آل احمد سرور کی ہے، پرخ اور پہچان جو ہے وہ گیان چند جین کی ہے۔ اس کے بعد ادب اور نظریے، ادب اور نظریے، اس کے بعد نظر اور نظریے، نظر اور نظریے، یہ بھی کس کی ہے؟ یہ بھی آل احمد سرور کی ہے، دونوں ہی کتابیں۔ اس کے بعد نئے پرانے چراغ، نئے پرانے چراغ، یہ بھی کیا ہے؟ ان کی تنقیدی مضامین ہیں، کلمت اس کی آل احمد سرور کی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ان کی خود نوشت، اور ان کی خود نوشت کا نام ہے خواب باقی ہے، خواب باقی ہے، خود نوشت ہے ان کی خواب باقی ہے، اور یہ لکھی انہوں نے 1991 میں، 1991 میں خواب باقی ہے، یہ ان کی خود نوشت ہے آل احمد سرور کی، ٹھیک، بس آل احمد سرور سے جو ہے وہ آپ کو اتنی باتیں جو ہے وہ یاد رکھنی ہے ایگزام کے حوالے سے، اور اتنا ہی آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو اور ڈیپلی نہیں پوچھا جائے گا آل احمد سرور سے، یہ کہہ سکتے ہیں تنقید کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور اگلے اپنے جو تنقید نگار ہے اس پر جو ہے وہ ہم لوگ روشن ڈالتے ہیں۔ جو ہماری اگلی فہرست میں نام ہے وہ ہے ہمارے پاس شمس الرحمان فاروقی، شمس الرحمان فاروقی، شمس الرحمان فاروقی، ان کی پیدائش ہوئی ہے 1935 میں، یعنی کہ 1935 میں، اور کہاں پر ہوئی ہے؟ اعظم گڑھ میں، اعظم گڑھ میں، اور وفات ہوئی ہے ان کی 2020 میں، ٹھیک ہے۔ کہاں پر؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دہلی میں ہوئی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ الہ آباد میں ہوئی ہے، ٹھیک، کیونکہ اس وقت جو کیا تھا، اس وقت جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، اور تاریخ بھی کیا تھی؟ 25 دسمبر، تو یعنی کہ جس دن بڑا دن مانا جاتا ہے اس دن جو ہے وہ کیا ہوا؟ ان کا انتقال ہوا تھا لاک ڈاؤن کے وقت میں۔ تو 1935 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 2020 میں کیا ہوئی؟ ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد کا نام خلیل الرحمان، ان کے والد کا نام خلیل الرحمان فاروقی، خلیل الرحمان فاروقی کیا تھا؟ ان کے والد کا نام تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پہ حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد یونیورسٹی کا رخ کیا، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ کیا کی؟
تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جو کیا کی، تنقید میں تبازمائی کی، اور تنقید کے ساتھ ساتھ شمس الرحمن فاروقی کو جدیدیت کا بانی بھی کہا جاتا ہے. جدیدیت کا بانی بھی کہا جاتا ہے. ایک سوال آتا ہے کہ جدیدیت کا دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جدیدیت اور ایک ہے ما بعد جدیدیت. دونوں الگ الگ ہیں، جدیدیت اور ما بعد جدیدیت. ایک بچہ بتا رہا ہے 1960. تھوڑا سا آگے پہنچ گئے ہیں انظار. جب ترقی پسند تحریک ختم ہوتی ہے، جب اس کی 8ویں کانفرنس ختم ہوتی ہے، بس اسی کے 2-3 مہینے بعد جدیدیت کا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. آنسر ہو جائے گا 1956. 1956 سے لے کے 1970 یا 72 تک جو ہے وہ جدیدیت کا دور مانا جاتا ہے. اس کے بعد 1970 سے لے کے اور اب تک شروع ہو جاتا ہے کیا؟ ما بعد جدیدیت. ٹھیک ہے. تو جدیدیت کا جو بانی ہے وہ مانا جاتا ہے شمس الرحمن فاروقی کو، اور ما بعد جدیدیت کا جو بانی مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے گوپی چند نارنگ کو. ٹھیک ہے. جدیدیت کا بانی شمس الرحمن فاروقی ہے، اور ما بعد جدیدیت کا بانی جو ہے وہ گوپی چند نارنگ کو مانا جاتا ہے. تو شمس الرحمن فاروقی کو ہم لوگ پڑھیں گے. ان سے جو سوال بنتے ہیں ایگزام میں، ان پر جو ہے وہ ہم لوگ روشنی ڈالتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ ان کو 1996 میں پہلا سرسوتی سمان ملا. یہ والا سوال جامعہ ملیہ اسلامیہ والوں کا فیوریٹ ہے کہ 1996 میں شمس الرحمن فاروقی کو کون سا خطاب ملا، یا اردو ادب میں سرسوتی سمان سب سے پہلے کس کو ملا. تو آنسر ہو جائے گا 1996 میں پہلا سرسوتی سمان ملا شمس الرحمن فاروقی کو. یہیں پر دوسرا پوچھ لے گا کہ کس کتاب کے لیے ملا. تو آنسر ہو جائے گا اس میں شیر شور انگیز. شیر شور انگیز. شیر شور انگیز جو کیا تھے؟ میر کے کلام کی شرح تھی. میر کے کلام کی کیا تھی؟ شرح تھی. شرح کا مطلب ہوتا ہے اس کی تشریح تھی جو انہوں نے کی تھی شمس الرحمن فاروقی نے شیر شور انگیز کے نام سے. اور ان کو جو ہے وہ 1996 میں کیا ملا؟ پہلا سرسوتی سمان ملا. ٹھیک. یہیں پر کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ دوسرا کس کو ملا، کیونکہ ابھی تک 2 ہی ملے ہیں. تو پہلا بھی یاد رکھ سکتے ہیں، دوسرا بھی یاد رکھ لیجیے گا. آنسر ہو جائے گا نیر مسعود. ٹھیک ہے. دوسرا کس کو ملا ہے؟ نیر مسعود کو. ان کی تصنیف ہے طاؤس کی چمن مینا. طاؤس کی چمن مینا پر جو ہے وہ ان کو سرسوتی سمان ملا ہے. تو اردو ادب میں ابھی تک 2 ہی سرسوتی سمان ملے ہیں. یہ سب سے زیادہ سوال جو ہے وہ شمس الرحمن فاروقی سے پوچھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک ناول ہے جو بہت شاہکار ناول مانا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اردو ادب میں غودان کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے، اور وہ ہے کئی چاند تھے، کئی چاند تھے سر آسماں. کئی چاند تھے سر آسماں. ٹھیک ہے. کئی چاند تھے سر آسماں. یہ کیا ہے؟ ان کا ناول ہے، اور یہ جو ہے وہ ایگزام میں بہت پوچھا گیا. اس کے بعد ان کی کچھ تنقیدی کتاب ہے جو آپ کو ایگزام کے حوالے سے یاد رکھنی ہے، جیسے لفظ و معنی. لفظ و معنی. اس کے علاوہ لفظ و معنی کے علاوہ اثبات و نفی. اثبات و نفی یہ بھی کیا ہے؟ ان کی تصنیف ہے شمس الرحمن فاروقی کی. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، اردو کا ابتدائی زمانہ. اردو کا ابتدائی زمانہ. اردو کا ابتدائی زمانہ. اور اردو کے ابتدائی زمانے کے بعد تفہیم غالب، جو غالب کے اوپر لکھی گئی ہے. تفہیم غالب یہ بھی کیا ہے؟ ان کی تصنیف ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا
انداز گفتگو کیا ہے؟ انداز گفتگو کیا ہے؟ گفتگو کیا ہے؟ انداز گفتگو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بس یہ باتیں جو ہے وہ آپ کو شمس الرحمن فاروقی سے جو ہے وہ یاد رکھنی ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو ایگزام میں جو ہے وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک سوال اور آ سکتا ہے، حالانکہ اس کے چانسز کم ہیں. ہم نے پڑھی تھی بوتیکا. بوتیکا پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ میں نے بتائی ہے آپ کو جب ہم لوگوں نے مغربی ادب پڑھا ہے کہ بوتیکا کس کی تصنیف ہے. آپ کہیں گے سر بوتیکا جو ہے وہ ارسطو کی تصنیف ہے. تو اس کا جو ہے وہ اردو میں ترجمہ جو ہے وہ دو لوگوں نے کیا ہے. ایک کیا ہے عزیز احمد نے، جو نام ہے فن شاعری. یہ کیا ہے عزیز احمد نے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور کیا ہے بوتیکا کا ترجمہ شعریات کے نام سے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کیا ہے شمس الرحمن فاروقی نے. فن شاعری جو ہے وہ عزیز احمد نے کی ہے، اور شعریات کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے شمس الرحمن فاروقی نے. شمس الرحمن فاروقی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ کوئی کوئری ہو تو بتائیں. یہاں تک ساری چیزیں کلیئر ہیں؟ اوکے. پہلے کس نے کیا؟ پہلے عزیز احمد نے کیا ہے، بعد میں شمس الرحمن فاروقی نے کیا. کیونکہ شمس الرحمن فاروقی پہلے، سوری، بعد میں وفات ہے ان کی، بعد میں پیدائش ہے، پہلے انہوں نے کیا. چلیے اس کے بعد لاسٹ جو ہمارے تنقید نگار ہیں وہ ہیں ہمارے گوپی چند نارنگ. گوپی چند نارنگ یہ ہمارے لاسٹ تنقید نگار ہیں، گوپی چند نارنگ. ان کی پیدائش 1931 یعنی کہ 1931 میں ہوئی، 1931 میں. اور ان کی جو وفات ہے وہ ہوئی 2022 میں. پیدائش 1931 میں اور وفات 2022 میں. والد کا نام، والد کا نام دھرم چند نارنگ. والد کا نام دھرم چند نارنگ تھا، دھرم چند نارنگ. اور والدہ کا نام تھا ٹیکا بائی. والدہ کا نام ٹیکا بائی، حالانکہ والدہ کا اتنا اہم نہیں ہے لیکن لکھ لیجیے گا بس، ٹیکا بائی. ابتدائی تعلیم انہوں نے جو ہے وہ پنجاب سے حاصل کی، اور پنجاب سے حاصل کرنے کے بعد یہ آگے کہاں پر؟ دہلی. اور دہلی میں جو دہلی کالج ہے جسے آج کل ہم لوگ دہلی یونیورسٹی کہتے ہیں، تو دہلی یونیورسٹی سے انہوں نے کیا کیا؟ ایم اے کیا. اور ایم اے کرنے کے بعد وہیں سے کیا کی؟ پی ایچ ڈی کی. ٹھیک ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ ان کا انتقال بھی ہوا تھا دہلی میں ہی. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو پی ایچ ڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیا کرنی ہے؟ پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو آپ دو ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں. ایک تو علی گڑھ میں لیں، اور ایک جو ہے وہ لیں آپ ڈی یو میں. اگر یہاں پہ آپ کا ایم اے میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا پی ایچ ڈی میں بھی آرام سے ہو جاتا ہے. کیونکہ ان دونوں کا کرائٹیریا ہے انٹرنل مارکس کا بھی. حالانکہ جامعہ میں بھی آپ کو انٹرنل مارکس ملتے ہیں، لیکن جامعہ جو ہے وہ سیٹ کے حساب سے جو ہے وہ کم دیتا ہے. ہاں، اگر آپ کا ایم اے اردو میں ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ مان کے چلیے کہ آپ کا آدھا کام جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے لیے ہو گیا ہے. جب وہاں پہ آپ انٹرویو میں دینے جاتے ہیں، اور انٹرویو دینے کے بعد آپ کے جو پروفیسر ہوتے ہیں وہ آپ کو جان چکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک پینل میں کم سے کم 10 سے 12 پروفیسر ہوتے ہیں، کم سے کم 10 سے 12 پروفیسر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. اور ہر پروفیسر جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھے گا، یعنی کہ 20 سے 25 منٹ آپ جو ہے وہ موت کے منہ میں ہیں. جب آپ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، آپ کا سلیقہ، آپ کا ادب، آپ کا لہجہ، سب جو ہے وہاں پر نوٹ کیا جاتا ہے.
آپ جو ہے وہ نظریں جو ہے وہ ایک پروفیسر پر گڑا نہیں سکتے. اگر کوئی وہاں پہ لیڈیز بیٹھ جائے تو پھر آپ کا جو ہے وہ اور مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سوال جو ہے وہ الگ الگ طریقے کے پوچھتے ہیں. تو اس طریقے سے جب آپ لوگ ماسٹرز میں تیار، مطلب ماسٹرز میں ایڈمیشن ہو جائے آپ لوگوں کا، تو سائڈ بائی سائڈ آپ لوگ جو ہے وہ یہ بھی سوچے کہ بھئی پی ایچ ڈی کے لیے ہمیں ٹاپک کون سا چننا ہے، کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ ملتا نہیں ہے جلدی سے. اپنے پروفیسر سے جان پہچان بنائے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت اسپینڈ کرے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وقت کی مار کیا ہے. اٹ مینس وقت جو ہے وہ چاہتا کیا ہے، وقت جو ہے وہ کس موضوع پر پی ایچ ڈی کے لیے تیار ہے. ہاں بیٹا، پی ایچ ڈی میں تو تنقید ہی چاہیے. تنقید کے علاوہ کیا کرنا، نکتہ چینی تو کرنی ہے تم. ٹھیک ہے، کہ ملکہ یاسمین زیادہ خوبصورت ہے یا نیہا زیادہ خوبصورت ہے، یا غلام علی زیادہ ہینڈسم ہے یا انظار زیادہ ہینڈسم ہے. دو ہی چیزوں کا تو موازنہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی انظار کی ہائٹ بہت اچھی ہے، وہ بہت ہینڈسم ہے، ٹال ہے. تبھی غلام علی آتا ہے. لمبائی سے کیا ہوتا ہے، رنگ روپ دیکھو، میں ایک دم انڈے کی طرح کھلا ہوا. پڑھائی میں انٹیلیجنٹ. تو اس طریقے سے تنقید کی جاتی ہے، تب آپ اسے کرٹیسائز کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے اساتذہ کے زیر اثر رہ کے جو ہے وہ سیکھنی ہوتی ہیں. سر اقبال پہ پی ایچ ڈی کیا جا سکتا ہے، اقبال پر تو سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں پی ایچ ڈی کی، تو اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کبھی بھی کسی شخص پر نہیں کرنی چاہیے، کسی کوئی نیا موضوع جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے، الگ الگ طریقے سے. کیونکہ انسان تو مر چکا ہے، اب وہ آگے تو کچھ نہیں لکھ پائے گا. اور ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کچھ الگ لکھیں گے اس کے بارے میں، آلریڈی سب کچھ لکھا جا چکا ہے. تو اس لیے جب بھی پی ایچ ڈی کا کوئی موضوع چنو تو کسی شخص کو مت چننا. اقبال ہے، غالب ہے، میر ہے، فراق ہے، تو ان سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہو تو وہ کر سکتے ہیں. ہاں کچھ نیا. غلام علی کہہ رہے ہیں جیسے جیسے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اردو ادب میں آئی سی ٹی کا تنقیدی جائزہ نیا ٹاپک ہے. اردو ادب میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا تنقیدی جائزہ، کیونکہ ٹیکنالوجی ضروری ہے. تو قدیم زمانے سے اردو کے تک کے پورے وقت کو آپ لوگ لے سکتے ہیں، کوئی ٹائم پیریڈ لے سکتے ہیں، یا لکھ سکتے ہیں کہ برٹش کال میں یا برٹش دور میں اردو ادب کا تنقیدی جائزہ. تو جب آپ لوگ ٹائم پیریڈ میں لکھتے ہیں تو ٹائم پیریڈ میں بہت سارے آپ کے پاس میٹیریل مواد ہو جاتا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ لمیٹیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں جدید اردو میں اردو کی نئی اصناف کا آغاز. جیسے ابھی ایک نئی صنف بنائی ہے گلزار صاحب نے، جس کا نام ہے کیا، تریوینی ہے. تریوینی ہے یا تریویدی ہے. اس پر جو ہے وہ ان کو کیا ملا ہے، گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے، فروری میں ہی ملا تھا پچھلے سال. تو اس طریقے سے آپ الگ الگ چیزوں پر جو ہے وہ اپنا موضوع لکھ سکتے ہیں. تو کسی شخص پہ نہ لے کے ایک پرٹیکولر چیز پہ آپ لوگ کریں گے تو آپ کو مواد بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک مل جائے گا. اس پر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے واپس آ جاتے ہیں گوپی چند نارنگ پہ. اب ان کی جو ہے وہ کچھ کتابوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم لوگ روشنی ڈال لیتے ہیں کہ ان کی کتاب جو ہے وہ کون کون سی ہے، اور ایگزام کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی کون سی کتاب سب سے زیادہ اہم ہے. گوپی چند نارنگ کی تو ان کی جو سب سے اہم کتاب ہے وہ ہے، اور یہی جو ہے وہ آتی ہے زیادہ تر، اور وہ ہے ساختیات. ساختیات پس ساختیات پس
ساختیات اور مشرقی شعریات اور مشرقی شعریات، یہ ان کی کتاب ہے اور یہ جو ہے وہ ایگزام میں سب سے زیادہ پوچھی گئی ہے۔ ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات۔ اس کے بعد اقبال کا فن، اقبال کا فن، اقبال کا فن، یہ بھی کیا ہے، ان کی تصنیف ہے، گوپی چند نارنگ کی اقبال کا فن۔ اس کے بعد نیکسٹ لیجیے گا املا نامہ، املا نامہ، یہ بھی کیا ہے، ان کی اہم تصنیف ہے، گوپی چند نارنگ کی۔ اس کے بعد جدیدیت کے بعد، جدیدیت کے بعد، جدیدیت کے بعد، یہ بھی کیا ہے، ان کی تصنیف ہے، شمس الرحمن فاروقی کی۔ اس کے بعد ادبی تنقید اور اسلوبیات، ادبی تنقید، ادبی تنقید اور اسلوبیات، اور اسلوبیات، ادبی تنقید اور اسلوبیات، یہ ہے گوپی چند نارنگ کی۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی آپ لوگ ان کے حوالے سے یاد رکھ لیجیے گا، یہیں سے جو ہے آپ کو سوال مل جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ کی جو تنقید ہے وہ کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ یہاں تک کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ مرزا مرزا کیا پوچھ رہے ہیں، آگے کے ٹاپک، آگے کے ٹاپک کون سا ہے؟ ٹھیک، آگے کوئی ٹاپک نہیں ہے آپ سے، آپ کے ایگزام سے ریلیٹڈ۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر اس کے بعد جب ہم لوگ آپ سے کل ملیں گے تو کل ہم لوگ پڑھیں گے سند۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے نصاب میں کافی سارے سند ہیں، تو کل ہم لوگ جو ہے وہ سند پڑھیں گے۔ بیٹا فانی پر لگانا ہے، کس کی، ان کی وفات یعنی کہ گوپی چند نارنگ کی دلی میں ہوئی۔ ایک بچے کہہ رہا سر کل کیا ہوا تھا، اگر آپ لوگ ٹیسٹ کے لیے بول رہے ہیں تو کل کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو گیا، کل جو ہے اس کا آٹومیٹکلی ٹائم جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ سر امتحان کب تک ہوگا، بیٹا جیسے بھی ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا، امتحان کب ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ آپ کا سلیکشن ہو جائے گا۔ اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ امتحان کا فوکس کریں۔ مرزا کیف کہہ رہے اردو شاعری کا دبستان لکھنؤ، بیٹا دبستان صنعت کے بعد شروع ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کل جو ہے وہ کلاس کی جو ہے وہ کلاس تھوڑی سی لمبی چلے گی اور ایک ہی دن میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ صنعت۔ آپ کو وہ پڑھنا ہے تو آپ وہ پڑھ لیجئے، میں وہ بھی پڑھا دوں، دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی، علی گڑھ، تحریک پڑھیں گے، ترقی پسند تحریک پڑھیں گے، یہ چیز جو ہے سیکوینس میں آ جائے گی۔ کل ہم لوگ صنعت پڑھ لیتے ہیں۔ صنعت میں جو ہے وہ جتنے آپ کے سلیبس میں ہیں، چاہے ہم لوگ بات کریں ثناء لفظی کی، چاہے ہم بات کریں ثناء معنوی کی، دونوں طریقے سے ہوگا۔ چلیے پھر کل کی کلاس جو ہے وہ، آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں، کل ملتے ہیں۔
اور کل کوئی بچہ کلاس مس مت کیجیے کیونکہ پھر میں دوبارہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صنعت کے لیے لائیو ہونا ضروری ہے کیونکہ ڈاؤٹ بہت سارے آئیں گے۔